खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी, दिफ़ाई, सिक्योरिटी और दीगर ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा किया गया। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती पर सऊदी अरब को सराहा। वज़ीर आज़म का गुज़िश्ता 2 माह के दौरान रियाद की इंतहाई कामयाब दौरों का भी जिक्र। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दो तरफा दिफाही ताउन मजीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए दोनों मुल्कों का मुश्तरका अज़्म उजागर किया। जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम को सऊदी क़यादत का तहनीती पैगाम पहुँचाया। सऊदी मुसल्लह फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद हुई। ISPI की जानिब से ये बताया गया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोनों ममालिक में फौरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी और इंसदादे दहशत गर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा GHQ आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी अस्करी वफ़द ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। आगे बढ़ेंगे। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। फितना उल खारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, एक खारजी ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 खुदकुश हमलावर हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश में मारे गए। धमाके से 3 FC एहलकार शहीद हुए। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स को क्लियर करार दे दिया गया। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। FC हेडक्वार्टर पिशावर सदर पर दहशतगर्दों का हमला बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बना दिया गया। हमले में 3 FC एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए, जबकि 9 शहरी भी धमाके की जद में आए। धमाके के 11 जख्मियों को लेडी रीडिंग जबकि 1 जख्मी को खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। CCPO पिशावर डॉक्टर मियां सईद के मुताबिक सुबह 8:10 पर 3 खुदकुश हमला आवरों ने FC हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश की। एक ने खुद को गेट पर उड़ाया, जबकि 2 हमला आवर धमाकों के बाद अंदर दाखिल हो गए। हमला आवरों के गेट में दाखिले के बाद FC एहलकारों ने फौरी रिस्पांस दिया। 50 सेकंड में बख्तरबंद मेन गेट पर पहुंची और वहीं 2 दहशतगर्दों को हिलाक कर दिया। फौरी और बरवक्त कार्रवाई से बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। हमला किया गया जिसमें 3 जो हमारे फेडरल कांस्टेबलरी के जवान हैं वो फौरी शहीद हो गए। 2 खुदकुश हमलावर ने अटैक के लिए अंदर जाके एंट्री की। एंट्री करते ही हमारे फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने फौरी तौर पर रिस्पांस किए। उन्होंने उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज किए। धमाके के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ इकदामात उठा रही है। दहशत गर्दों के मुकाबले में पुलिस को जदीद सहूलियात दे रहे हैं। हम ऑलरेडी सूबाई हुकूमत उनके लिए जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है वो ऑर्डर कर चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी आ चुकी है और हम अपनी पुलिस की मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमले के वक्त FC हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। परेड के वक्त 450 FC जवान मौजूद थे। खुदकुश जैकेट से लेस 3 खुदकुश हमला आवर पैदल आए, जिनका मकसद FC अफसरान और तंसीबात को भारी नुकसान पहुंचाना था। हमले में शहीद होने वाले तीनों एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, कोर कमांडर पिशावर, IG पुलिस जुल्फिकार हमीद समेत चीफ सेक्रेटरी समेत आला अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा और जाली इंसानी हकूक का राग गलापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की नई अपडेट ने तमाम जाली अलमबरदारों का पर्दा चाक कर दिया है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान, फितना हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फ़रोग़ देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार हो गए। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बयानियों को फ़रोग़ देने के लिए भारत समेत दुनिया के कई ममालिक से अकाउंट्स चलाए जा रहे थे। अकाउंट्स के चलाए जाने की असल जगह छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के अकाउंट्स भी भारत और दीगर ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हकूक का ढोंग रचाने वाले असल में गैर मुल्की अकाउंट्स निकले, जिनके ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाली प्रोपोगेंडा और झूठ की फैक्ट्रियां भी दुनिया पर आया हो गई। मुख्तलिफ सियासी बयानियां भी बैरून मुल्क से चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए मज़मूम मकासद के लिए नफरत का जहर घोलने वाले भारतीय नेटवर्क का पोल पूरी तरह खुल चुका है।
ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ ضمنی انتخابات میں نون لیگ کو تاریخی کامیابی ملی۔ یہ ضمنی الیکشن نہیں، ریفرینڈم تھا جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دیا۔ پرفارمنس سے بڑھ کر کوئی بیانیہ نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی نے قیدی نمبر 804 کے نام پر الیکشن لڑا لیکن شکست ہوئی۔ آج فیض حمید ہے، نہ جتانے والے ججز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو تاریخی فتح عطا فرمائی۔ ایک بائی الیکشن نہیں تھا، بیسکلی ایک ریفرینڈم تھا جس کا فیصلہ پنجاب کے عوام نے اور ایون کے پی کے عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں کیا۔ یہ وہ سیٹس تھیں جو 2024 کے الیکشنز میں پی ایم ایل این نے لوز کی تھیں۔ ہمارے اپنے لوگ یہ بات کہتے تھے کہ اب پرفارمنس کی سیاست نہیں رہی، اب نیریٹو کی سیاست ہے۔ پرفارمنس سے بہتر کوئی نیریٹو ہو ہی نہیں سکتا۔ جن کو جنرل فیض حمید الیکشن جتاتا تھا، آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دار ججز ہیں۔ قیدی نمبر 804 کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا اور جب ہار گئے تو کہا ہمارا تو بوائیکاٹ تھا۔ 2018 میں جب میں جیل میں تھی، نواز شریف صاحب جیل میں تھے، الیکشن جیتنے کے لیے تب بھی ان کو آر ٹی ایس بند کرنا پڑا تھا۔ ہم نے تو بوائیکاٹ نہیں کیا الیکشن میں، حالانکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پچھلے 14 سال سے کیا ہو رہا ہے کہ بس نیریٹو یہ ہے کہ تم چور ہو، تم چور ہو، تم چور ہو۔ 1.5 لاکھ کا عملہ ستھرا پنجاب کا گھر گھر اور پنجاب کا چپا چپا کونا کونا صاف کر رہا ہے۔ سڑکیں 20,000 کلومیٹر سڑک بنی ہے پچھلے سال اور انشاءاللہ تعالی تقریباً 10,000 کلومیٹر اس سال بنے گی۔ ہسپتالوں میں فری دوائی مل رہی ہے، 100 ارب روپے کی فری دوائی مل رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں بات چیت اور مکالمے سے ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ سیاست میں سب سے بڑی غلطی بائیکاٹ کی ہوتی ہے۔ دھاندلی کا الزام تب لگاتے جب یہ میدان میں ہوتے، کسی عمل میں شریک نہ ہو اور پھر دھاندلی کا الزام لگائیں، یہ غلط بات ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے دشمن کو دشمن کی زبان میں جواب دینا ضروری ہے۔ سیاست میں سب سے بڑی غلطی بوائیکاٹ کی ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، الیکشن کا بوائیکاٹ تھا، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، دھاندلی کا الزام تو تب لگاتے ہیں نا جب آپ میدان کے اندر ہوتے۔ تو دیکھیں یہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ کسی عمل میں شریک ہی نہ ہوں اور پھر دھاندلی کا الزام لگا دیں۔ جنگ میں جو مؤثر کردار ڈیجیٹل میڈیا نے ادا کیا، جہاں پہ اخبارات اپنا کردار ادا کر رہے تھے، جہاں پہ ٹی وی چینلز نے بہت اعلیٰ کردار ادا کیا، ٹی وی اینکرز نے بڑا کردار ادا کیا، وہیں پھر فرنٹ لائن پہ ڈیجیٹل میڈیا کا بڑا مؤثر کردار ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی مضبوطی کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے وقار کے لیے، ملک کی عزت کے لیے ڈیجیٹل میڈیا ایک ایسا ٹول ہو کہ جو دشمن کو جواب دے دشمن کی زبان کے اندر۔ وزیر مملکت طلال چودھری کے خلاف انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے طلال چودھری کے بھائی بلال چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ابھی ہم بلال چودھری کو نااہل نہیں کرتے، صرف کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک رہے ہیں۔ وزیر مملکت نے خلاف ورزی کی اور آنا بھی گوارا نہیں کیا۔ حکام نے کہا کہ الیکشن کمیشن ماضی میں ایک وزیر اور امیدوار کے خلاف کارروائی کر چکا۔ طلال چودھری کو آج حاضری سے استثنا مل گیا۔ سماعت جمعرات تک ملتوی۔ معاون خصوصی حذیفہ رحمان الیکشن کمیشن کے سامنے پیش، غیر مشروط معافی مانگ لی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو بھی کل طلب کر لیا۔ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ صدر مملکت سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقات ہوئی۔ آصف زرداری کا جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین، خدمات کو سراہا۔ صدر مملکت کا جنرل ساحر شمشاد مرزا کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم سے بھی سبکدوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک کو قوم کے لیے خدمات کی تعریف کی۔ ایران میں پاکستانی سفیر کی ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری کے دورہ پاکستان کی تصدیق۔ مدثر ٹیپو یہ کہتے ہیں کہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ایران کے سیکریٹری اور سپریم لیڈر کے نمائندے علی لاریجانی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورہ دونوں ممالک کے درمیان وسیع اور مسلسل رابطوں کا حصہ ہے۔ دورے کا مقصد پاک ایران تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کا دورہ پاکستان سے قبل ایکس پر پیغام کہا کہ پاکستان خطے میں ہمارا
دوست ہے اور برادر ملک ہے۔ ایرانی قوم یہ بات کبھی نہیں بھولے گی کہ پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ امریکہ اور صہیونی رجیم کی مسلط کردہ جنگ میں پاکستانی قوم ایران کے ساتھ کھڑی رہی۔ ایران اور پاکستان خطے میں پائیدار سلامتی کے دو اہم اور مؤثر ممالک ہیں۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ بھارتی وزیر دفاع کا سندھ کے حوالے سے بیان جارحانہ ہے۔ یہ بھارتی وزیر دفاع کا تاریخ سے نابلد ہونے کا ثبوت بھی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع بھول گئے کہ سندھ پہلا صوبہ تھا جس نے تقسیم ہند سے قبل پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا، اور اس کے علاوہ تقسیم ہند سے قبل پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ایک بیانیے میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے وابستگی اتفاق سے صرف مسلمان سندھیوں تک محدود نہیں تھی، یہ سندھ کے سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہندوستان پر برطانوی قبضے کے دوران بھی سندھ میں بمبئی پریزیڈنسی میں شمولیت کے خلاف جدوجہد کی۔ اس کے علاوہ سندھ نے 1 اپریل 1936 کو اس سے علیحدگی اختیار کی۔ کینیڈا اوٹاوا میں خالصان ریفرینڈم کے تازہ مرحلے میں 4 صوبوں سے 53,000 سے زائد سکھوں نے سخت سردی اور برف باری کے باوجود ووٹ ڈالے، اور آپ کو بتائیں کہ کمیونٹی سینٹر کے باہر کی تاریں 2 کلومیٹر تک پھیلی رہی اور مقررہ وقت کے بعد بھی ووٹنگ کا عمل جاری رکھنا پڑا تاکہ لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ ریفرینڈم علیحدگی پسند تنظیم سکھ فار جسٹس کی جانب سے منعقد کیا گیا، جس نے 23 نومبر کو کینیڈا کا ریفرینڈم برائے خالصتان قرار دیا۔ ووٹنگ کے بعد ہر ووٹر سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کینیڈین حکومت کی بھارت کے ساتھ تجارتی بات چیت جاری رکھنے کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ اس پر موقف مکمل طور پر حکومت کے مخالف آیا۔ ناظرین، وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی 3 ججز کی ٹرانسفر سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلیں عدم پیروی پر خارج کر دیں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی سمیت 2 درخواست گزاروں کو اضافی گزارشات جمع کروانے کی مہلت دے دی۔ وفاقی آئینی عدالت میں چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ کے روبرو سماعت، 5 ججز کی 3 ججز کی ٹرانسفر سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلیں عدم پیروی پر خارج۔ کراچی بار ایسوسی ایشن، طاہر فراز عباسی، ریاست علی آزاد اور شعیب شاہین کی اپیلیں بھی خارج کر دی گئیں۔ دوران سماعت ججز سمیت دیگر کی جانب سے عدالت میں کوئی بھی وکیل پیش نہ ہوا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس اعجاز اسحاق، جسٹس سمن رفت امتیاز نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی تھیں۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آرٹیکل 200 کے تحت ججز کا تبادلہ کثرت رائے سے درست قرار دیا تھا۔ وفاقی آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلاء کو تحریری اعتراضات فائل کرنے اور بانی پی ٹی آئی سمیت 2 درخواست گزاروں کو اضافی گزارشات جمع کروانے کی مہلت دے دی۔ وفاقی عدالت نے بانی پی ٹی آئی سے ہدایات کے لیے ملاقات کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ جس عدالت سے سزا ہوئی وہاں ملاقات کے لیے رجوع کریں۔ چینی صدر شی جن پنگ کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون۔ چینی میڈیا کے مطابق امریکی صدر سے گفتگو میں چینی صدر نے کہا چین امریکہ تعلقات پہ مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، دونوں ممالک کو تعاون میں توسیع کرنا چاہیے۔ چینی صدر نے تائیوان کے مسئلے پر چین کا موقف واضح کیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ تائیوان کی چین کے پاس واپسی پوسٹ وار انٹرنیشنل آرڈر کا اہم حصہ ہے۔ چین اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت رفتار برقرار رہنی چاہیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی اور چینی صدور نے یوکرین تنازع پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ چینی صدر نے کہا کہ یوکرین تنازع کے فریقین اختلافات کم کریں۔ چین اور امریکہ کو دوسری جنگ عظیم کی فتوحات کو مشترکہ طور پر محفوظ رکھنا چاہیے۔ ادھر غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں فلسطینیوں کی ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں۔ اسرائیلی فائرنگ سے غزہ میں 4 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ عرب میڈیا کے مطابق خان یونس کے مشرقی علاقے بانی سہیلہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک فلسطینی شہید ہوا۔ اسرائیلی فورسز اور فضائیہ نے زمینی اور فضائی حملوں میں غزہ کے جنوبی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 69,733 ہو گئی۔ 1,70,863 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ میں فلسطینیوں کی تدفین کا عمل جاری ہے۔ ادھر قابض صہیونی فوج کی مغربی کنارے میں بھی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ رام اللہ کے علاقے میں اسرائیلی گولی باری میں متعدد فلسطینی نشانہ بنے۔ اسرائیلی آباد کاروں نے زیتون کے درخت جلا دیے، زرعی آلات چرا لیے گئے۔ حماس رہنما اور مصری حکام کے قاہرہ میں جنگ بندی پر مذاکرات جاری ہیں۔